भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में एक अफसोसनाक वाक़ये में एक शख्स ने अपनी बीवी को महज इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि इसने चाय बनाने में देर कर दी थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में 22 साला शादीशुदा खातून को इसके शौहर ने पीटा और फिर गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि साधना राजक ने चाय बनाने में ताख़ीर की तो इस पर नाराज़ शौहर मोहित राजक ने इससे झगड़ा किया और फिर गला दबाकर इसे मार डाला। ये वाक़या ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके के थाटीपुर गांव में मंगल की सुबह को पेश आया। मकतूला के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साधना की शादी मोहित राजक से 3 साल कबल हुई थी। लॉन्ड्री का काम करने वाले मोहित की अपनी बीवी के साथ गुज़िश्ता 1 साल से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। मंगल की सुबह ही दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। 1 घंटे बाद अचानक साधना अपने घर में मुर्दा पाई गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मकतूला की गर्दन पर जख्मों के निशानात थे, जिस पर पुलिस ने फॉरेंसिक माहिर को बुलाया और साधना की लाश का मुआयना करवाया और बाद अज़ां पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अवाम के लिए एक और बड़ी खबर आ गई। लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 15 से 20% तक इजाफा कर दिया गया। लाहौर से दूसरे शहरों का किराया 200 से 800 रुपये तक बढ़ा दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा करके अवाम पर बम गिराया था। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा किया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे हो गई। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने किरायों में 100% तक इजाफे का मुतालबा कर दिया और मुतालिबात न माने जाने पर तेल की तरसील बंद करने की धमकी भी दे दी। तफसीलात के मुताबिक ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स ने फिर हुकूमत को ब्लैक मेलिंग करना शुरू कर दिया और अपने मुतालिबात हुकूमत को पेश कर दिए। ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि लोकल किराया 100%, लॉन्ग किराया 50% तक बढ़ाया जाए और वाइट ऑयल पाइपलाइन में ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्ट को कोटा दिया जाए। उनका कहना था कि तेल की तरसील के लिए पुरानी गाड़ियों को बहाल किया जाए और इस्तेमाल न होने वाली पुरानी गाड़ियों को हुकूमत मुआवजा दे और साथ ही ईरानी तेल का कारोबार बंद किया जाए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने धमकी दी कि 1 हफ्ते में मुतालिबात न माने गए तो कारोबार बंद कर देंगे। इस्लामाबाद में तशद्दुद का निशाना बनने वाली 14 साल की बच्ची की हालत में नुमाया बेहतरी आने लगी है। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अल-फरीद जफर ने बताया कि रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी आने लगी है और इसके प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए हैं। प्रोफेसर अल-फरीद जफर ने कहा कि रिजवाना की सांस में बेहतरी पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी है और इसे बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद बताया कि रिजवाना के जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है और उम्मीद है इसकी सेहत आइंदा 24 घंटों में मजीद बेहतर होगी, जबकि इन्फेक्शन में मजीद कमी के बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। वाज़ेह रहे कि 24 जुलाई को तशद्दुद की शिकार 14 साला बच्ची रिजवाना का मामला सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो इसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे और दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो खौफजदा थी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज से 10-12 माह पहले 12 कहू अंडरपास मंसूबे का प्लान बनाया गया था। पहले 12 कहू का मंसूबा CDA के हवाले किया, फिर NLC के हवाले कर दिया गया। 12 कहू बाईपास के मंसूबे के लिए पहला चैलेंज ज़मीन का हुसूल था। ये मंसूबा बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, क्योंकि मुल्क भर से आने वाले सयाहों के लिए 12 कहू से गुजरना महाल था। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। ये मंसूबा भी नवाज शरीफ का विजन था और है, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत को बदतरीन साजिश के ज़रिए हटाया गया। जब हमारी हुकूमत गई तो हर मंसूबा रुक चुका था।
شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف اگر سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ آرمی چیف نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے۔ سیاست کی دشت میں 38 سال گزر گئے ہیں۔ بہت سے سپہ سالاروں سے ملاقات رہی، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی۔ ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے، ادارے مل کر مشاورت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دل میں ایک ہی بات سمائی ہوئی ہے کہ ہمیں غریب ملک کا خیال کرنا ہے۔ کئی ایسے راز ہیں جو قبر میں لے کر جاؤں گا۔ ملک میں وسائل کی بندر بانٹ آپ کے سامنے ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سویڈش ہم منصب ٹوبیاس بلسٹروم سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں نے اپنے سویڈش ہم منصب ٹوبیاس بلسٹروم سے سویڈن اور دیگر ملکوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سویڈش وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کی حکومت ہر قسم کے اسلاموفوبیا پر مبنی واقعات کو سختی سے مسترد کرتی ہے، جس پر میں نے ان پر زور دیا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں اس قسم کے نفرت انگیز اقدامات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ واضح رہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس پر دنیا بھر کے مسلمان ممالک کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے۔ نیشنل ٹیم کے بریک کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کئی پلیئرز مختلف ٹی20 لیگز کا حصہ ہیں۔ وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان بھی کینیڈا کی گلوبل ٹی20 لیگ کھیل رہے ہیں۔ کرکٹ شائقین کے ذہن میں ایک بات ضرور آئی ہوگی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کینیڈا کی گلوبل ٹی20 لیگ کھیلنے کے بجائے لنکا پریمیئر لیگ کھیلنے کو کیوں ترجیح دی۔ اس بات کا جواب بابر اعظم کے والد اعظم صدیقی نے دے دیا۔ رپورٹس کے مطابق بابر اعظم کے والد نے انسٹاگرام پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ سلام پاکستان۔ بابر نے مجھ سے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران پوچھا کہ مجھے کینیڈین لیگ میں 10 دن کھیلنے کے پیسے بھی اتنے مل رہے ہیں جتنے لنکا پریمیئر لیگ کے 25 دن کے لیے مل رہے ہیں۔ کینیڈا کا موسم بھی بہت اچھا ہے، جبکہ ادھر سری لنکا میں شدید گرمی ہے، اب میں کیا کروں؟ بابر اعظم کے والد نے کہا کہ میں نے اسے لنکا پریمیئر لیگ کھیلنے کا مشورہ دیا کیونکہ ایشیا کپ بھی ادھر ہے اور شاید افغانستان کے ساتھ سیریز بھی ادھر ہی ہو جائے۔ مشکل وکٹ کے تجربے ورلڈ کپ میں بھی کام آئیں گے۔ اعظم صدیق نے مزید لکھا کہ بابر 10 دن بہترین ٹھنڈے موسم میں کھیل کر 10 دن گھر آرام کر سکتا تھا، پر وطن کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ مقصد پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، بس پاکستان کا نام بلند ہو۔ میں بھی دعا گو ہوں، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما افتخار درانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افتخار درانی کو اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کی گرفتاری کی وجہ اب تک سامنے نہیں آ سکی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مرکزی رہنما ڈاکٹر افتخار درانی لاپتہ ہیں، انہیں اسلام آباد سے اغوا کیا گیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق افتخار درانی کے اغوا سے متعلق تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ افتخار درانی تحریک انصاف کے دور حکومت میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا تھے، تاہم عمران خان نے انہیں 3 فروری کو کابینہ سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ منظر عام سے غائب تھے۔ ایران میں حجاب کی خلاف ورزی پر نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران میں حجاب قانون کا مجوزہ بل اتوار کو بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ حجاب قانون کے 70 آرٹیکلز پر مشتمل مسودے میں متعدد تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حجاب قانون میں قید، مصنوعی ذہانت کے ذریعے نگرانی اور کریک ڈاؤن کی تجویز شامل ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حجاب قانون کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کے لیے طویل قید کی سزا شامل ہے، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی مشہور شخصیات، کاروباری اداروں کے لیے سخت نئی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ 16 ستمبر 2022 کو محسا امینی نامی لڑکی کی حجاب نہ پہننے پر پولیس حراست میں موت کے خلاف پورے ایران میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ مظاہروں میں 68 بچوں سمیت 500 سے زائد افراد بھی ہلاک ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کے آغاز سے اب تک ہزاروں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ متعدد مظاہرین کو پھانسی بھی دی جا چکی ہے۔
گزشتہ دنوں اسلام آباد میں منرل سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ جنگیں مسائل کا حل نہیں، بات چیت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ہمیں اپنے وسائل عوامی مفاد پر خرچ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ پاکستان اپنے ہمسائے سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمسایہ بھی سنجیدہ معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے پر تیار ہو۔ تاہم اب وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارت کو مذاکرات کی دعوت دینے پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو براہ راست بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے مسائل کا حل مذاکرات ہیں۔ بھارتیوں سے پرامن رہنے اور فسادات سے دور رہنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت کسی ملک کے سیاسی رہنما یا جماعت کی طرفداری نہیں کرتے۔ ہم آزاد، صاف اور شفاف انتخابات کی حمایت کرتے ہیں۔ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ پاکستان کو انسداد منشیات کے لیے سالانہ $40 لاکھ دیتے ہیں۔ گزشتہ روز سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے اور 6 جنوری 2021 کے کیپٹل ہل حملے کے الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تیسری بار فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئی فرد جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ پر کارڈ سرکار میں مداخلت کی کوشش، امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش اور حقوق پامال کرنے کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تاہم سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمے میں انہی کے دست راست اور سابق نائب صدر مائک پینس ان کے خلاف اہم گواہ بن گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ جو شخص خود کو آئین سے ماورا سمجھتا ہو، اسے صدر بننے کا حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن نتائج کے روز اور اس کے بعد ٹرمپ نے جو بھی کہا وہ جھوٹ ہے اور ملکی آئین کے خلاف ہے۔ ایسا شخص کبھی امریکہ کا صدر نہیں بننا چاہیے۔ مائک پینس کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کے گرد جمع احمق وکیل انہیں میٹھی میٹھی باتیں سنا رہے ہیں۔ الیکشن نتائج الٹنے کی کوشش پر ٹرمپ کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے۔ میں نے آئین کو فوقیت دی اور ہمیشہ آئین ہی کو اولویت دوں گا۔ اسلام کو عظیم مذہب تسلیم کیے جانے کے حوالے سے امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق قرارداد ریاست ٹیکساس کے نمائندے آل گرین کی طرف سے پیش کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق قرارداد کے تائید کنندگان میں کانگریس ممبران الہان عمر، راشدہ تلیب، آندرے کارسن شامل ہیں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ لفظ اسلام کا مطلب خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور امن ہے۔ اس کے علاوہ واضح کیا گیا ہے کہ قرآن مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان رواداری کی بات کرتا ہے۔ قرارداد میں امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد 35 لاکھ بتائی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر چینی صدر سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ٹوئٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک کی تکمیل کے 10 سال مکمل ہونے پر چینی صدر کے پاکستان کی حمایت میں بیان پر بے حد مشکور ہوں۔ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود اور سی پیک کو مثالی منصوبہ بنانا ان کے عزم کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے میدان میں سی پیک نے 10 سال میں اہم سنگ میل طے کیے۔ پاک چین اسٹریٹجک تعاون کے فروغ کے لیے چینی صدر کی کاوشوں کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک کے دوسرے دور کی کامیابی کے لیے مزید جوش و جذبے سے کام کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی آج سے بھارت کے شہر چنئی میں شروع ہوگی، جس میں پاکستان اور ملیشیا مد مقابل ہوں گے۔ بھارت کے شہر چنئی میں موجود پاکستان ہاکی ٹیم کو پریکٹس کے لیے ایک ہی دن ملا، جس میں اس نے ڈبل ٹریننگ کی۔ کھلاڑیوں نے پہلے صبح کے سیشن میں ٹریننگ کی، جس کے بعد رات میں فیلڈ لائٹس میں ٹریننگ کی۔ ٹریننگ سیشن میں کھلاڑیوں نے پینلٹی شوٹ آؤٹ کی بھی خاص ٹریننگ کی، جبکہ پریکٹس میچ کے علاوہ مختلف ڈرلز بھی کی۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے، جہاں جاپان کا مقابلہ کوریا سے ہوگا، پاکستان ٹیم ملیشیا کے مد مقابل ہوگی، جبکہ بھارت چین کے خلاف میچ کھیلے گا۔